औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, आज जनाब मोहतरम वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन साहब का स्टेटमेंट मंजर आम पर आया, जिसमें बावजूद होकर मैं बयान करता चलूँ कि कोरोना की सूरत हाल में बेहतरी ना आई तो मज़ीद सख्त इक़दाम करना पड़ेंगे। यहाँ सूरत हाल ये है कि अगर इक़दाम सही मानों में किए भी जाते हैं या फिर हुकूमत सही मानों में इक़दाम कर भी रही है, करने चाहिए, क्योंकि जो सूरत हाल दिखाई दे रही है उसके तनाजुर में इस वक्त पाकिस्तान में लॉकडाउन या फिर मुकम्मल लॉकडाउन मुख्तलिफ शहरों में नागुज़ीर हो चुका है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल पिछले 3 दिन से मैं पूछ रहा हूँ कि मौजूदा हुकूमत चाहे वफाकी सतह पर हो या सूबाई सतह पर हो, ये बता दे कि 1 साल बाद दोबारा इस तरह की सूरत हाल का सामना अवाम को और इस सल्तनत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को करना पड़ रहा है, इस पर हुकूमत की तैयारी क्या है? चाहे ताजरों के हवाले से हो, चाहे तालीमी इदारों के हवाले से हो या चाहे अवाम के हवाले से हो, लेकिन यहां पर हुकूमती सतह पर कोई तैयारी दिखाई नहीं दे रही है। पिछले 1 साल के अंदर महज एक दूसरे से बयानात में सबकत ले जाने की दौड़ जारी रही, चाहे वफाकी सतह पर हो या सूबाई सतह पर। एक दूसरे को बोला जाता रहा कि जी सिंध हुकूमत के इक़दाम गलत थे, हमारे इक़दाम सही थे, जबकि सिंध हुकूमत वाले कहते रहे कि जी वफाक के इक़दाम गलत थे, हमारे इक़दाम सही थे। लेकिन अगर दोनों दावों और वादों के तनाजुर में सही मानों में किसी चीज का तज्जिया कर लिया जाए तो इस बात को बिल्कुल सामने रखा जा सकता है कि इस वक्त अगर देखा जाए तो दोनों हुकूमतों की पिछले 1 साल से कोई तैयारी नहीं है। पिछले 1 साल में मुसलसल एक ही बात की जाती रही कि दोबारा एक और लहर आएगी, दोबारा एक और लहर आएगी। तीसरी लहर आ चुकी है, खतरनाक है, लोगों की अमवात में इजाफा हुआ है। मैं ये पूछता हूं, महज बयानात से हटकर इक़दामात क्या थे? क्योंकि जितनी बार प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब या वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब, इन दोनों की जानिब से बयानात दिए गए कि जनाब वाला दिहाड़ीदार तबके के लिए यह लॉकडाउन आसान चीज नहीं है, बल्कि दिहाड़ीदार क्या, नौकरी पेशा के लिए भी यह लॉकडाउन बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन मैं ये भी जानना चाहता हूं कि चाहे दिहाड़ीदार तबका हो या तनख्वाहदार तबका हो, आपने उनके लिए क्या सोचा पिछले 1 साल में, क्या स्ट्रेटजी बनाई, ये क्लियर कर दें ताकि आवाम भी अपने आंसू पोंछ लें। सेहत के मामलात को अगर देख लिया जाए तो उस तादाद में वैक्सीन नहीं मंगवाई गई जिस तादाद में वैक्सीन को आना चाहिए था। बल्कि एक बात सही मानों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों की भी दुरुस्त मान ली जाए कि मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब मुसलसल एक ही बात पर बज़िद रहे कि ये तमाम वैक्सीन डोनेट कर दी जाए, खैरात में दे दी जाए, क्योंकि हम दरामद नहीं कर सकते। आगे ताजरों को किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है या स्कूल मालिकान को किन मसाइल का सामना करना पड़ेगा, आगे आने वाले वक्तों में यह सूरत हाल मजीद क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ईद तक तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं और ईद के बाद भी सूरत हाल कुछ अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। यह वाज़ेह तौर पर माहिरीन की राय के मुताबिक मैं आपसे बात कर रहा हूं। ताजिर इस पर क्या सोचते हैं, क्योंकि कल भी एक प्रोग्राम इसी हवाले से किया गया था जिसमें वाज़ेह तौर पर मैंने इस चीज की निशानदही की थी कि अब भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर मार्केटें खुली हुई हैं और उन पर कोई जुर्माने आयद नहीं किए जा रहे, जबकि एक मखसूस तबके को दीवार से लगाने के बाद बाकायदा छोटी बड़ी मार्केटें, दुकानें सील कर दी जा रही हैं। और सबसे ज्यादा मुतासिर कराची का डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हो रहे हैं, कि जिसमें दोनों डिप्टी कमिश्नर्स माशाल्लाह बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हुए नजर अल्लाह नियाज़ हुसैन 40-40 दुकानें, 50-50 दुकानें एक दिन में सील की जा रही हैं। और दूसरी बात यह कि दुकानें जब सील कर दी गई तो सील करने का मकसद यह है कि सजा दे दी गई है दुकानदारों को, और सील करने के बाद उन पर 50-50 हजार रुपए के जुर्माने भी आयद कर दिए जाते हैं। यानी दुकान भी सील हो गई और मैं अपनी जेब से 50,000 रुपए का फर्रा भी अदा करूंगा।
اس پر بات ہوگی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز تاجر رہنما ہیں گلوردک صاحب. بہت شکریہ گلوردک صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. گلوردک صاحب, کیا کہنا پسند کریں گے سر, کیونکہ ابھی ویسے ہی صنعت اور تجارتی معاملات جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں, تاجروں کو پریشانیاں پہلے سے ہی تھیں اور اب دوبارہ یہ لاک ڈاؤن کی طرف چیزیں آ گئی ہیں, کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ محمد علی بھائی. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ پچھلے سال بھی میں نے یہ بات کی, یہ عرض کی حکومت سندھ سے بھی اور وفاق سے بھی کہ خدا را تاجروں, اور پچھلی دفعہ پچھلے برس یہی بات ہوئی تھی, مجھے یہی کمبانی سندھ گورنمنٹ نے دیا کہ جی آپ کے جو تاجر برادری یہاں پر وہ ہمارے ساتھ تعاون کرے, انشاءاللہ ہم لوگ ان کے ساتھ ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہیں. پھر میں نے خود ڈی سی صاحب کے حکم کے مطابق اور ہمارے جو داخلی وزراء ہیں صوبائی, ان کے حکم کے مطابق میں نے لسٹیں تیار کی. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم جو غریب طبقہ ہے, جو مڈل کلاس طبقہ ہے, انہی لوگوں کے لیے ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں. ان کے جو دیہڑیدار طبقہ ہے, ان میں جو لیبر ہے, تو غالباً میں نے 421 دکانوں کو ان بھائیوں کو لسٹ دے دیا ہوا ہے جن کے پاس اب 17,000 ارب روپیہ ابھی پڑے ہوئے NFC ایوارڈ کے ساتھ, لیکن وہ لوگ ٹس سے مس نہیں ہو رہے سندھ گورنمنٹ. اور میں نے کئی بار بھی آپ کے پروگرام میں یہ عرض کیا ہے, ہر جگہ پہ میں نے یہ عرض کیا ہوا ہے کہ یہ صرف لالی پاپ دے رہے ہیں اور غریبوں کا خون چوس رہا ہے. خاص کر ہمارے جو سٹیزن ہے جو عید کے دن یہاں جاتے ہیں, تو یہ لوگ لاک ڈاؤن پر میں بھی متفق ہوں. تو آ جائے پھر یہاں پر جو ملک کے سطح پر جو آپ کا جو تنخواہیں ہے, جو وزراء کا جو تنخواہیں ہے, اس کو بھی آپ کر لو یا بند کر لو, یا آپ کر لو, میں بھی دکان بند کر لوں گا ان کے ساتھ, میں بھی مارکیٹیں بند کر لوں گا. اس طرح تو نہیں ہو سکتا ہے کہ ہائی کلاس کے لیے قانون ہو رہے اور ایک تاجر کے لیے قانون کچھ ہو رہے. تو اس چیز کے ہم لوگ بہت سخت مذمت کرتے ہیں. لہٰذا اس شہر کے 70% 80% سبسڈی ہم لوگ دے رہے, تاجر دے رہے, کراچی دے رہے, ہم لوگ ہم لوگ یہ کاروبار یہاں پر کر رہے, کام کر رہے. ہم لوگوں کو دیوار سے نہ لگایا جائے. میں نے بار بار یہی کہا ہے کہ ڈیموکریسی کے ہاڑ میں اس لوگوں نے ہمارے بیڑا غرق کر دیا ہے. لیکن گلوردک صاحب, رمضان سے پہلے ہی کچھ لوگوں نے اس بات کا خدشہ ظاہر کر دیا تھا کہ تجارت کے حوالے سے یا تاجروں کے حوالے سے کچھ ایسے اقدامات ہو جائیں گے رمضان کے اندر جس کے متحمل آپ لوگ نہیں ہو سکتے. ابھی کیا کہیں گے سر, کوئی سازش ہوئی ہے؟ نہیں کر رہے ہیں لوگ تو رات کے اندر. دیکھیں نا, یہاں کے جو صوبائی ہمارے جو گورنمنٹ ہے نا, اس نے تو خضر علیہ السلام کو بھی نہیں بخشا. اگر وہ بھی ان کے ہاتھ لگ جائے تو ان کو تو یہ لوگ کچھ نہ کچھ لالی پاپ دے کر کے ان کو ٹپکا دیں گے. کہنے کے مقصد ہے کہ کب تک اس طرح سسٹم چلے گا, نہیں چل سکتا ہے یہ سسٹم. اب یہ لوگ فیل ہو گئے ہوئے ہیں, یہ لوگ اس کے قابل نہیں رہے کہ اب یہ سسٹم کو چلائیں گے. ان کے پاس صرف اب پیسے پڑے ہوئے. ہمارے جو صوبائی گورنمنٹ کے جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے نا, بابا ڈالر کے پاس صرف پیسے پڑے ہوئے, بس وہ پیسے دے دیں گے, سسٹم چلا رہے, اپنے سیاست بھی اسی پیسوں سے کرا رہے, اپنے سسٹم بھی اسی پیسوں سے چلا رہے. ان کو اللہ نے بچایا بھی ہوا ہے وہی ڈالر کے حساب سے کہ ان کے پاس پیسے پڑے ہوئے, ان حساب سے یہ لوگ سسٹم کو چلا رہے ہیں. ورنہ یہ لوگ فیل ہے, یہ لوگ بالکل فیل ہے. یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے, یہ لوگ فیل ہے, یہ لوگ سسٹم کو نہیں چلا سکتے. یہ میڈیا پہ آ کر کے لوگوں کو ورغلانا, لوگوں کو لالی پاپ دینا, عوام کو بیوقوف بنانا, یہ تقریباً 70-75 سال سے ان لوگوں کے ایشو ایک بنا ہوا آ رہا ہے. لیکن اصل حقیقت ہمارے پاس ہے, ہم لوگ تاجر رہے. کس سسٹم سے ہم لوگ ملک کو چلا رہے, کس سسٹم سے ہم لوگ فنڈ دے رہے, کس سسٹم سے ہم ہمارے اپنے محکمے اور جو پولیس ہے, جو اور ادارے, ان کا ہم لوگ سامنا کر رہے ہیں, کس سسٹم سے ہم لوگ ٹریفک کا سامنا کر رہے ہیں, یہ ہم چلا رہے ہیں. یہ اور کوئی نہیں چلا سکتا, یہ سسٹم تاجر چلا سکتا ہے. چلیں ٹھیک ہے. اختر عرائی صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں, ماہر تعلیم ہیں. تعلیم کے حوالے سے کافی معاملات ہو چکے ہیں ایسے کہ جس پر اسکولز مالکان جو ہیں وہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ جی اسکولز کو بند نہ کیا جائے. SOPs جتنی تعلیمی اداروں میں فالو کی جا سکتی ہے کہیں فالو نہیں کی جا سکتی. کیوں؟ کیونکہ صحیح معنوں میں اگر رولز ریگولیشنز کا کوئی نفاذ ہوتا ہے تو وہ تعلیمی اداروں میں 100% ہو سکتا ہے. اختر عرائی صاحب, پہلے تو بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. اختر بھائی کیا کہیں گے سر, ایک طرف تاجر پریشان, دوسری طرف اسکولز مالکان جو ہیں وہ آواز اٹھا رہے ہیں, حکومت نے سوچنا بند کر دیا ہے, اب حکومت چاہتی ہے سب بند ہو جائے. غالباً تصور تو ایسا ہی ہے, لگ یہی رہا ہے کہ شاید سب کچھ بند ہو جائے. جی بیسکلی دنیا بھر میں دیکھیں 130 ممالک میں پوری دنیا کے اندر جمہوریت موجود ہے اور جمہوریت کا نفاذ موجود ہے ان 130 ممالک میں. بلکہ
ویلفیئر اسٹیٹ کے ہونے کے ناطے ہمارے ہاں یہ چاہیے تھا کہ گورنمنٹ کو اپنی اسپیشل بجٹ میں سے اسپیشل فنڈ میں سے کچھ نہ کچھ ہمیں گرانٹ دی جاتی. ہم نے تو یہ کہا کہ کم از کم آپ لون دے دیجئے, بلا سود لون دے دیجئے, یا کم از کم سود پہ دے دیں, مگر وہ یا تو فیڈرل گورنمنٹ اگر سود اس پہ لون دے دیتی ہے تو سود جو ہے وہ صوبائی حکومت برداشت کرے, یا کوئی اسپیشل فنڈ میں سے ہو, مگر ہمیں جو ہے کچھ نہ کچھ گرانٹ دی جائے, کچھ نہ کچھ دیا جائے تاکہ ہم اس کیفیت سے نکل سکیں. کیونکہ ایک بزنس مین جو ہوتا ہے, ایک صرف وہ اکیلا نہیں کما رہا ہوتا, اس کے ساتھ 4 6 10 50 100 200 جو ہے لوگ اس میں جاب کی امپلائمنٹ بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کئی گھر چلتے ہیں, کئی گھر کے چولہے چلتے ہیں. اسی طرح سے جب تعلیمی ادارہ ہوتا ہے تو کوئی ایک اسکول کا مالک اکیلا بچوں کو نہیں پڑھا رہا ہوتا, وہاں پر ایک پوری ایک ٹیم ہوتی ہے جس میں سے ٹیچنگ اسٹاف ہوتے ہیں, نان ٹیچنگ اسٹاف ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ 7 لاکھ ٹیچر جو ہے بے روزگار ہو چکے ہیں پچھلے کووڈ کے اس پیریڈ سے, 10,000 اسکول بند ہو چکے ہیں. اب اس طرح کے ماحول میں ہم کس طرح سے ان کو سیلریز دے پائیں گے؟ اب جیسے ہی کوئی اناؤنسمنٹ اس طرح کی سنتی ہے تو پیرنٹ بیچارہ ویسے ہی پسا ہوا ہے, اور وہ پیسے ہی دے بھی نہیں پائے گا. پھر آگے ایگزام ہو رہے نہیں ہو رہے, کیا ہو رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. لوگوں کو جو دے بھی رہے تھے وہ بھی اب ہاتھ روک چکے ہیں, کیونکہ پورا سیشن اس طرح سے گزر گیا, اور ہو سکتا ہے کہ آگے 2-4 مہینے مزید اس طرح سے گزر جائیں. تو اب آپ بتائیے کہ یہ تعلیمی ادارے جو آپ کے ملک کے تعلیم کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے تھے, کوالٹی ایجوکیشن دینے والے صرف پرائیویٹ ادارے ہی تھے. آپ کے جو ہے پبلک اسکول جو ہے وہ تو کوالٹی ایجوکیشن کو تو پتہ نہیں کہاں چھوڑ کے آ گئے, اور وہ تو بس صرف سیلریز لے رہے ہیں گھر میں بیٹھ کے. اب تو سندھ گورنمنٹ کے یا صوبائی حکومتوں کے ملازمین بھی گھر بیٹھے کام کریں گے. وہ کون سا کام کریں گے جس سے وہ بیٹھ کے تنخواہیں تو ملے گی, مگر وہ جو پرائیویٹ سیکٹر یا کسی بزنس مین کے پاس یا کسی تعلیمی ادارے کے پاس جو امپلائمنٹ ہے, جو کام کرتے ہیں, ان کے گھر کے چولہے کیسے جلیں گے؟ لیکن اختر رانی صاحب, آپ ماشاءاللہ اتنے ایکٹیو ہیں سر, ہر شہر میں اجلاس جو ہے وہ آپ اٹینڈ کرتے ہیں, وہاں پر اپنا موقف پیش کرتے ہیں. کیا لگ رہا ہے سر حکومت کے موڈ سے؟ کیونکہ صحیح معنوں میں اگر آپ لوگ بھی کچھ نہ بتا پائیں تو میں امید تو نہیں کر سکتا کچھ بھی. پہ دیکھیے, ہم لوگ بہت کچھ کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, مگر جب وہ ان کے کان پہ جوں نہیں رینگتی تو پھر ہم کیا کریں؟ اب وہ کیونکہ ایک منجھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے بھی کیا کریں گے. زیادہ زیادہ لا اینڈ آرڈر کا کوئی نہ کوئی لگا کر جو ہے, آپ دیکھ لیں ابھی اسلام آباد میں ہم نے اتنا بڑا تعلیم بحالی کا جو ہے وہ کیا, تو دھرنا بھی دیا, سب کچھ کیا, مگر اس کے بعد کیا ہوا؟ کیونکہ جو حکومت 100 سے زیادہ دن دھرنا دے کے تجربہ کار حکومت آئی ہے, اور ان کو تو پتہ ہے ہمیں کیسے ڈیل کرنا ہے. اب یہ ٹیچر جا کے 120 دن کا دھرنا تو نہیں دے سکتے اسلام آباد میں, صحیح کہ یہ جا کے 120 دن ڈی چوک میں بیٹھ جائیں. تو انہوں نے تو وہی کرنا ہے. ان کی تو آپس کے اندر کے معاملات, ابھی آج کل کے آپ حالات دیکھ لیں پی ٹی آئی کی کیا ہو رہی ہے, یا آپ دیکھیں صوبائی حکومتوں کے کیا معاملات ہوتے ہیں, تو ان کے تو اپنا معاملہ بھی ابھی نہیں سنبھل رہا. جن کے آئیڈیا سے جو ان کو لے کر آئے, ٹھیک ہے, وہ ان کا بھی جو ہے جو ذہین ترین آدمی ہے, ان کی وہ جو ہے جو جنرل سیکریٹری ہیں پی ٹی آئی کے, ذہین ترین آدمی, ان کو انہوں نے فی الحال باہر کر دیا. پھر وہی ان کے مہربان ہیں, وہی ان کے محسن ہیں ایک طرح سے, جو ان کو سلیکٹیبل الیکٹیبل لوگوں کو لے کر آئے, اور جا کے انہیں بہت بڑا کردار ادا کیا. اب جب ان کے اندرون انٹرنلی بڑے معاملات ہوں گے, یہ ڈیلیور کیا کریں گے؟ باتیں ہیں, ڈیلیوری ہو ہی نہیں پائے گی. چلے ٹھیک ہے, ڈیلیوری ہو نہیں پائے گی. اور اگر ڈیلیوری کی بات کر لی جائے تو NA 249 کا ذکر بھی میں کرتا چلوں گا. ایک بریک کی طرف مجھے جانا ہے, بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے, کچھ بات کریں گے NA 249 کے ضمنی انتخابات کے حوالے سے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اس وقت گلوردک صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں, اور اختر رانی صاحب بھی موجود ہیں. اور صحیح معنوں میں آج کچھ فوٹیج مصطفیٰ کمال صاحب کی وائرل ہو رہی ہے, جس میں وہ وہی رویہ اختیار کر رہے ہیں جو جب وہ میئر تھے تب اختیار کیا جاتا تھا. وہ فوٹیج بھی سوشل میڈیا پر موجود ہے. دوسری بات, کل پاکستان پیپلز پارٹی اور PSP کے کارکنان کے درمیان ایک جھڑپ ہوئی, اور دونوں رہنماؤں کی جانب سے دو طرفہ بات اگر میں کروں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما فرماتے ہیں کہ جی PSP کے کارکنان کی جانب سے ہم پہ حملہ کیا گیا ہے, جبکہ PSP کے سربراہ اور NA 249 کے جو کینڈیڈیٹ ہیں جن کا نام سید مصطفیٰ کمال صاحب ہے, وہ فرماتے ہیں کہ جی میرے آفس پہ فائرنگ کی گئی ہے, میرے لوگوں کو جو ہے وہ ہراساں کیا جا رہا ہے, میرے لوگوں پر تشدد کیا گیا ہے, اور میں جو کر سکتا ہوں وہ میں صحیح معنوں میں ادا نہیں کر سکتا, جو بات انہوں نے کی. گلوردک صاحب میرے ساتھ موجود ہے. گلوردک صاحب, سر لگ رہا ہے مصطفیٰ کمال صاحب پرانے والے نکل کے آ گئے, یہ زبان سیاست میں زیب نہیں دیتی سر. دیکھیں,
हक़ाइक़ ये है कि अगर आपकी घर की या चार दीवारी पे अगर कोई शख्स आ जाए जी जी और आप बैठे बैठे, अभी हम लोग 5-6 बंदे यहाँ पर बैठे हुए, कोई बंदा आ जाए, 5 बंदे आ जाए, फायर करे हमारे ऊपर, तो आप उसको क्या फूलों का हार पहनाओगे? फिर वहां पर उनके मरकजी ऑफिस के सामने हमारे वर्कर का घर है, हाउस है, और उनकी चादर की पासदारी करे है लोग, उनके घर पर आ जाए, क्या हम उनको फूलों की हार पहनाए? क्या भुट्टो साहब ने या पीपल्स पार्टी ने वरासत में ही छोड़ा है? क्या आप किसी की चादर की बेहुरमती करे, या जिसकी कैंपेन पे जाए वहां पर फायरिंग करे, वहां पर लेडीज बच्चे बैठे हुए उनको आप रुला दे? ये सिखाया हुआ है, ये मंशूर में था, मैं खुद बैठा था वहां पर। अच्छा, अब भी मुस्तफा कमाल भाई ने जो बात कहा है उसने 100% सही बात कहा है, उसने 100% सही बात कहा है। अगर मुस्तफा भाई के जगह पर कोई यहाँ का आलम दीन भी होता था तो ये बात नहीं कहता, तो वो 2 कदम आगे चले जाते थे। जी जी। अगर किसी के घर पे नाहक फायरिंग हो जाए और उनके वर्करों पर पथराव हो जाए, हमारे गाड़ियों को तोड़, सोशल मीडिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सोशल मीडिया मुसलसल ये बात कर रहा है कि जी कहीं ना कहीं साबित कर दिया कि बानी मुत्तहदा की बाकियात ही हैं आप लोग। क्या नहीं सवाल देखो ना, मैं आपको एक बात बताऊं, 3 मार्च 2016 को सबसे बड़ा जहाद मुस्तफा कमाल भाई ने ये कहा कि भाई ये एक दहशतगर्द तंजीम है। अच्छा। और हमारे जितने पॉलिटिकल बमाया पीपल्स पार्टी के, तहरीक इंसाफ के, नून लीग के, आज तक उन्होंने ये बात नहीं कही है कि MKM जो है वो एक दहशतगर्द तंजीम है। अच्छा। वाहिद मुस्तफा कमाल कह रहे, अगर वो इनके पैदावार होता है तो उनको दहशतगर्द क्यों कह रहे? अच्छा। और उनके खिलाफ आज तक उसने यूटर्न नहीं लिया हुआ है, उसने इतना नरमी इख्तियार नहीं की, क्योंकि वो मुल्क के खिलाफ है, वो इस्लाम के खिलाफ है, उसने इस मुल्क को यरगमाल बना के रखा था। और थोड़ी सी गुलवर्धन साहब आपकी याददाश्त थोड़ी कमजोर है, मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करूंगा जरा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ जो है वो सरदार नजाकत साहब भी मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाबे वाला पुरान तरीके से इलेक्शन मुहिम चल रही थी, क्या कर रहे हैं सर? मुस्तफा कमाल साहब ने तो इल्जाम आयद कर दिया आप लोगों पे, आप लोग फायरिंग कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, कौन सा तरीका है सर ये जमहूरियत के अंदर इंतखाबी मुहिम का? देखें, मैं एक चीज आपको बता दूं, मुस्तफा कमाल साहब जो एलिगेशन लगाएं वो उनकी अपनी डोमेन है, वो क्या करना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। लेकिन जो एटीट्यूड आज मुस्तफा कमाल ने इख्तियार किया है, ऐसे लग रहा था कि अल्ताफ हुसैन 2 कराची में आके बात कर रहा है, उसी लहजे में जो खुदाई लहजा अल्ताफ हुसैन साहब का होता था, उसी लहजे के अंदर मुस्तफा कमाल ने आज कराची के लोगों से बात की। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि ये शराफत का लिबादा ओढ़ के जिस तरह सियासत कर रहे थे, हम ये समझ रहे थे कि इन्होंने माजी से बड़ा सबक सीखा है और ये अपनी चीजों में रिव्यू करने जा रहे हैं, और बहुत ज्यादा वो ऐसे लग रहा था जो इनकी स्पीचेस उम्मन हम लोग सुनते रहते थे, वो ऐसा लग रहा था कोई तबलीगी जमात का कोई बंदा बात कर रहा है बड़े अच्छे तरीके से। और हम बड़ा अप्रिशिएट कर रहे थे कि जो MKM की पॉलिसी थी, जो मिलिटेंसी थी, जो मिलिटेंट विंग था उनको साइड रख के अगर कोई PSP बनती है या MKM पाकिस्तान बनती है तो उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अप्रिशिएट करेगी, और अप्रिशिएट किया हमने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखें, जो भी कारकुनों के दरमियान बदमज़गी हुई है वो नहीं होनी चाहिए थी। अगर PSP के कारकुन हैं, अगर वो जख्मी हुए, या पीपल्स पार्टी या PSF यूथ के कारकुन जख्मी हुए, तो वो सारे इस मुल्क के शहरी हैं, कराची के शहरी हैं, सुबह सिंध के शहरी हैं, इसमें कोई वो नहीं। लेकिन जिस तरह मुस्तफा कमाल साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमें कम से कम बड़ा अफसोस हुआ उस पे कि मुस्तफा कमाल साहब को इस तरह का एटीट्यूड इख्तियार नहीं करना चाहिए था जिस तरह से उन्होंने किया है। ये उनके अंदर की आवाज बाहर आई है, और हम ये समझते हैं कि मुस्तफा कमाल ने जितनी सियासत के अंदर एक्टिंग की है, वो सारी एक्टिंग आज उनकी खत्म होकर मलिक साहब जो एक्टिंग कर रहा था, सर मैं आता हूं जी सरदार साहब। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए सबको। पॉलिटिक्स एक दिन की होती है, इलेक्शन एक दिन का होता है। मुस्तफा कमाल साहब को अगर पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम में आके पॉलिटिक्स करनी है तो फिर मुस्तफा कमाल साहब को इस एटीट्यूड से बाहर आना पड़ेगा। जो अल्ताफ हुसैन साहब का एटीट्यूड था, जो उन्होंने अल्ताफ हुसैन साहब से सीखा था, उस एटीट्यूड को खत्म करके, अल्ताफ हुसैन साहब के एटीट्यूड को खत्म करके पॉलिटिकल जो डोमेन है उसके अंदर आके और मेन स्ट्रीम में आके मुस्तफा कमाल साहब को पॉलिटिक्स करनी चाहिए। बाकी ये कि कल का पता चल जाएगा इनको कि ये कितने वोट लेते हैं। हम किसी तरह का कोई इल्जामात कोई की सियासत से बिल्कुल बालातर होकर ये बात करना चाह रहे हैं कि सबको सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। लेकिन आज बड़ी हैरत की बात हुई कि जिस लहजे के अंदर मुस्तफा कमाल ने बात की है,
تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ماضی کے اندر بھی اس طرح کی یہ کرتے رہے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے اندر، جو ان کے آس پاس میں سارے لوگ انوالو ہوئے بلدیہ فیکٹری کے اندر، یہ ساری چیزیں پورے پاکستان کے شہریوں کو پتہ ہے. اچھا کراچی کے شہری ان کو ووٹ کیوں نہیں کر رہے؟ ان کو پتہ ہے کہ یہ ٹوٹل ایک لبادہ اوڑھ کے، یہ شرافت کا لبادہ اوڑھ کے، اسلام کی باتیں کر کے یہ سارے وہی مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں جو ماضی کے اندر انہوں نے کیے. تو میں صرف ان کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں، جو بھی پی ایس پی کے دوست ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے نہیں پتا کون صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنی لیڈرشپ کو کہیں کہ صبر اور تحمل کا مظاہرہ کریں، اور پالیٹکس اگر کرنی ہے تو پھر اس میں فلیکسیبلٹی بھی ہونی چاہیے، ٹالرنس بھی ہونا چاہیے، تاکہ ملک کے لوگوں کو آپ لوگ انسپائر کر سکیں. بڑی مشکل سے آپ لوگ مین سٹریم پالیٹکس میں آنے کی آپ لوگوں کی وہ کوشش ہے، اس کوشش کو سپاٹاج نہ کریں. یہ خود اپنے ہاتھوں سے اس چیز کو یہ لہجے اگر اختیار کریں گے تو پاکستان کے جو شہری ہیں وہ کسی صورت میں چاہے کسی جماعت کے بھی ہوں وہ ان کو ایکسپٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. سردار نزاکت صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے میرے ساتھ موجود تھے. گل وردک صاحب دیکھیں، بات دراصل ان کی بھی وہی ہے سر کہ یہ خدائی لہجہ اختیار کرنا اچھی بات نہیں ہے سر پینسٹری میڈیا کے اندر. اچھا میرے خیال میں یہ بھائی کون بات کر رہا تھا؟ سردار نزاکت صاحب پاکستان. سردار نزاکت صاحب، اچھا یہ مجھے نہیں پہچانا تھا تو اچھا تعارف ہو جائے. دیکھیں نا، یہ بات کر رہے کہ پیداوار کی، آپ مجھے بتاؤ جتنا آکسیجن رحمان ملک صاحب نے الطاف بھائی کو دیا تھا کسی نے نہیں دیا ہے. اچھا ان کی سیڑھیاں گس گئے لندن کے، ان کے گھر کے جتنے بار یہ لوگ جا رہے تھے ہار رہے تھے. آکسیجن تو ابھی تک وہ لوگ وہ دے رہے تھے. یہ تو مصطفیٰ کمال کی مہربانی کہ اس کو اللہ نے ختم کر دیا، ان کے منہ سے ختم ہوا. نمبر ایک. اور دوسری بات اس نے کہی کہ الیکشن کے حوالے سے کہ کون جیتے گا، یہ تو مقدر کا فیصلہ ہے. اگر ہم جیتے یا ہارے یہی میرا جیت ہے کہ میں نے اس ملک، اس صوبے پر 300 یہ لوگ تو 18,000 ارب روپے پہ کام نہیں کر سکا، کراچی ڈوب گئے. یہ لوگ کس منہ سے بات کر رہے ہیں؟ اللہ کی قسم مجھے تو شرم آ رہا ہے. یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ لوگ اگر صحیح معنوں میں اتنے اچھے ہیں، اتنے پارسا ہیں، اتنے اچھے کہ میں نے 300 ارب روپے میں بن گئے. آپ لوگ ذرا کلیئر کر دینا کہ اب یہ زبان کیوں استعمال ہوتی ہے سر؟ 300 ارب روپے میں نے کراچی کو ورلڈ کا 7واں نمبر بیسٹ سٹی بنا دیا. تو یہ لوگ بھی کر کے دکھاوے، یہ لوگ بھی کر کے دکھاوے. اب میں نے وہی بات پر میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ کے گھر پہ اگر کوئی فائرنگ کر دے، آپ کے گھر پہ کوئی پتھراؤ کرے، آپ کی چادر کی بے حرمتی کر دے، تو آپ اس کو کیا پھولوں کا ہار پہناؤ گے؟ میں نے ایک بات بولا، ان کے ساری خامیاں چپ گئی ایک بات سے، ایک الفاظ سے میری ساری خامیاں، ان کے ساری خامیاں چپ گئی. سوال پیدا نہیں ہوتا ہے، سوال پیدا نہیں ہوتا ہے. اس لوگوں نے میں ان کے ضبط کرتا ہوں، میرا ان کے کابینٹ سے، ان کے چیئرمین سے اور اعلیٰ حکام سے میرا درخواست ہے کہ ان کا نوٹس لیا جائے. ہمارے علاقے کے، ہمارے آفس کے، ہمارے 249 کے آفس کے، اور وہاں پر ہمارے ورکروں کو گھر کو پتھراؤ، فائرنگ، بے حرمتی سب ہوا ہے. اور انشاءاللہ الیکشن کے بعد ہم کچھ ہوا ہے. پھر بھی آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا؟ نہیں کچھ نہیں ہوا ہے. اچھا کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ نہیں. لازمی بات ہے نا، لازمی بات ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوئے گا. لیکن جو ہے میرے گھر پر، جس نے میرے گھر کے بے حرمتی کی اور جس نے میرے مرکزی آفس کی بے حرمتی کی، میں اس کو وہ نہیں کر سکتا. اچھا، لیکن وہ لوگ تو کہہ رہے ہیں آپ نے بھی ریلی پہ حملہ کیا ہے. نہیں سوال پیدا نہیں ہوتا ہے. ریلی تو وہاں پر نون لیگ کا بھی پھرتا ہے، وہاں پر پی ٹی آئی کا بھی پھرتا ہے. پیپلز پارٹی سے کیا بغض تھا سر کہ انہی کی ریلی پہ حملہ کیا؟ نہیں، پیپلز پارٹی کا مجھ سے بغض ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے اس ملک میں ایک اسلامی روایات اور جمہوری روایت قائم کرنے کی ہماری قائد ہم لوگوں کو ترغیب دے رہے. ہم لوگوں نے تو 5 سال میں کسی کو پتھر نہیں، نہ وہ اسلامی روایت ہے نہ وہ جمہوری روایت. دیکھو نا، 5 سال میں آپ مجھے بتا دو کہ ایک گملہ بھی ٹوٹا ہوا ہے ہمارے کسی ورکر سے یا لیڈر سے. ایک گملہ بھی ٹوٹا ہوا ہے، ایک گملہ بھی ٹوٹا ہوا ہے، آپ مجھے بتا دو. اور یہ لوگ تو یہ دعا کریں کہ ہمارے قائد نے، اللہ نے، اس کے بعد ہمارے قائد نے تو، مصطفیٰ بھائی نے تو شہداء قبرستان کو تالا لگا دیا. یہ لوگ تو شہداء قبرستان کو آباد کرنے والے لوگ تھے نا. ابھی اس پر ڈٹے یہ لوگ. چلیں ٹھیک ہے جی. اختر رضائی صاحب اس پہ تھوڑا سا کامنٹ کر دیجیے گا سر، کیونکہ NE 249 کے انتخابات ہیں. پرامن تحریک چل رہی تھی، سب چلا رہے تھے، ٹھیک ہے، مزہ آ رہا تھا سر، لیکن کوئی نہ کوئی مسئلہ تو دینا تھا، انہوں نے دے دیا. کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے، اس پہ میں زیادہ کامنٹ نہیں کروں گا، کیونکہ پہلے ہی ہمارے 2 احباب نے بڑی اچھی بات چیت کی ہے. کل کا دن ہے، اس کو ویٹ کر لیجئے. بہرحال ایک بات ضرور ہے کہ ان کو ایک سیٹ ملنی چاہیے پی ایس پی کو. شاید ان کی یہ کوشش ہے کہ بھی ان کے قائد کو، ان کے لیڈر کو جو ہے، مصطفیٰ بھائی کو جو ہے یہ سیٹ ملنی چاہیے. مگر بات یہ ہے کہ یہ مجھے بھی بڑا افسوس ہوا ان کا لب و لہجہ سن کر کہ برداشت نہیں کر سکے شاید.
اگر یہاں برداشت کر جاتے بے شک یہ سیٹ لوز ہو جائے، مگر وہ پولیٹکس کے اندر کافی اوپر آ جاتے. صحیح. ٹھیک ہے، اسی ایونٹ کو جو ہوا ہے، جو ایک ناگہانی معاملہ ہوا، یہ اسی کا کریڈٹ لے سکتے تھے جی. مگر اب انہوں نے جس طرح کی لینگویج یوز کی ہے، پھر اس پہ میں تو خاموش رہنا ہی پسند کروں گا، کیونکہ میرا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے. تو جو پارٹی سے جن کا تعلق ہے، جو اس حلقے میں اس وقت کل انتخابات جو لڑیں گے، یہ تو ان کا کام ہے، ان کی نمائندگی اگر ہوتی تو وہ بات کرتے. بہرحال اتنا ضرور ہے کہ صبر کرنا چاہیے تھا، جو کہ انہوں نے نہیں کیا. اب پیپلز پارٹی ہے، انہوں نے بھی میرا خیال ہے کہ احتیاط کرنی چاہیے تھی. خیر اب دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہوتا ہے. ہمارے جو ہے عبد القادر مندوخیل صاحب جو ہے، جو 3 مرتبہ، تو وہ 2003 میں بھی وہ انہوں نے الیکشن لڑا تھا جی صوبائی اسمبلی کا، اس کے بعد بھی پھر انہوں نے 2 دفعہ 3 دفعہ کوشش کی تھی. اب دیکھتے ہیں کہ اس بار کیا ہوتا ہے. تو کل کے جو نتائج ہوں گے اس کے بعد پتہ چلے گا. کوئی بڑا اپسیٹ ہو سکتا ہے کل؟ ہو سکتا ہے، لگ رہا ہے کوئی سرپرائز مل سکتا ہے عوام کی طرف سے، کہہ سکتے ہیں. اچھا، مفتاح اسماعیل صاحب کے کیا چانسز لگ رہے ہیں سر؟ کیونکہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں نون لیگ کا قلعہ ہے وہ ہلکا. اصل میں بیسکلی انہی کی میرا خیال آپس میں زیادہ ٹائی ہے. اچھا. ہاں، کیونکہ مصطفیٰ بھائی مجھے لگ رہا تھا ان کے لب و لہجے میں سے ایک جو چیز مجھے محسوس ہوئی ہے کہ شاید وہ گیس کر چکے ہیں کہ اس وقت سچویشن جو ہے ان کے حق میں اتنی نہیں ہے. اچھا. غالباً کوشش کرنی چاہیے تھی کہ اس طرح سے وہ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید وہ لگ رہا ہے کہ کل جو ہے وہ معاملات ہے. اسی طرح سے ہماری MQM ہے، وہ ان کا بھی یہی لگ رہا ہے کہ تمام پارٹیز مل کے جو ہے وہ شاید ہمیں جو ہے وہ پیچھے دھکیل رہی ہیں. مگر یہ ہے کہ تمام لوگ کوشش کر رہے ہیں. لیٹ سی کہ کیا ہوتا ہے. اچھا، کل پتہ چلے گا. لیکن اختر ارائیں صاحب، اگر صحیح معنوں میں نیشنل پولیٹکس کی اگر بات کر لی جائے، مفتاح اسماعیل صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ اس دن میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ میں صحیح معنوں میں پیپلز پارٹی ہماری اتحادی ضرور ہے اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ دوبارہ PDM کے اتحاد میں آ جائے، لیکن میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں ان کی خامیوں کو جو ہے وہ نظر انداز کر دوں. میں تو ان پہ بات کروں گا کہ پیپلز پارٹی نے کوئی کام نہیں کیا. یہ اسٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھیں گے آپ سر؟ عجیب و غریب سچویشن ہے. پھر ایک اسٹیٹمنٹ کو نہ دیکھیں نا. اچھا، آپ بہت سی چیزوں کو دیکھیں. آج دیکھیں PDM میں جو استعفے انہوں نے دیے تھے وہ منظور ہو گئے. جی. اب ان کی جگہ دوسری نامونیشن بھی ہو رہی ہے. ظاہر ہے کہ اب آپ دیکھ لیجئے گا کہ اب اس طرح کی 3-4 اسٹیٹمنٹس کو آپ ملائیں گے، پھر پتہ چلے گا کہ منہ پہ کیا ہوتا ہے، اسٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے، بیک آف دا مائنڈ ان لوگوں کے کیا ہوتا ہے. تو عجیب ان کا مائنڈ ریڈ کرنا بھی بڑا مشکل ہے. صحیح. تو ایک طرف سے تو انہوں نے یہ سمجھ لیجئے گا استعفے منظور کر کے PDM سے، ایک طرح سے پیپلز پارٹی کو، یعنی کہ 11 پارٹیوں میں سے 2 پارٹیاں تو مائنس ہو گئی میرا خیال ہے. جی. باقی بچ گئی PDM میں. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں. اچھا، تو مولانا فضل الرحمان صاحب یا عبد الغفور حیدری صاحب تو فرما رہے ہیں کہ اگر اچھا ہوا پاکستان پیپلز پارٹی نکل گئی، اب ہم کھل کے کام کریں گے، کھل کے کام کرنے کا موقع ملے گا. مجھے نہیں لگ رہا. دیکھیں 2 بڑی پارٹیز تھیں، یہ 2-3 بڑی پارٹیز تھیں. PDM یہ اس کی جان تھی. اگر ایک پارٹی ایک طرف ہو گئی، اب PDM کا کیا کردار ہے؟ سوائے آپ دیکھیے گا، میں نہیں سمجھتا کتنا بڑا رزلٹ اورینٹڈ ہو چکے گا. جو ان کے مقاصد تھے، PDM کے جو مقاصد تھے، وہ مقاصد اب پورے ہونے والے نہیں ہیں. جب یہ 11 پارٹیاں، جس میں یہ 3 بڑی پارٹیاں شامل تھیں، تو ان میں سے ایک سب سے بڑی پارٹی جس کی یعنی کہ ایک نام ہے پیپلز پارٹی، اگر وہ باہر ہو گئی ہے تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ PDM کا رزلٹ اورینٹیشن کیا ہوگی؟ ان کو کیا ملنے والا ہے؟ اچھا، کچھ بھی نہیں ملنے والا. چلیں ٹھیک ہے. گل برتک صاحب، آخر میں مجھے تھوڑا سا بتائیے گا سر، مصطفیٰ کمال صاحب کا دوبارہ لہجہ جو ہے وہ ڈسکس کیا. بھی اختر ارائیں صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ لب و لہجہ دیکھ کے لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی واٹس ایپ پہ میسج آ گیا ہے ان کو کہ جی چانس تھوڑا سا کم ہے، ایگریشن دکھ رہی ہے. درست ہے؟ نہیں ایسے ہی بس. اچھا، اختر ارائیں صاحب نے تو بات کی، میرے لیے قابل محترم ہے جی. ایسے کوئی بات نہیں ہے. ہر کسی کا پشتوں میں ایک مثال ہے کہ کردار ہے نا، وہ کردار کے ان کے ایک اپنا ٹریک ہے، ان کے ایک اپنا کردار ہے. دیکھو غلطی تو ایک الفاظ کی غلطیاں ہوتے رہتے ہیں، اصل میں کردار کو دیکھنا چاہیے کہ ایک شخص پیچھے سے کیا ہے، آگے سے کیا ہے. آپ یقین کر لو ایسے لوگ بھی تھے کہ جب MQM کا دور تھا تو اس نے مجھے خود حلفیہ کہا کہ بھائی ہم جب مصطفیٰ کمال بھائی کو دیکھتے تھے تو میرے دل میں ایک چیز آتا تھا کہ یہ شخص دیکھو اور اس پارٹی میں دیکھو. اس طرح تو خالد بن ولید بھی غیر مسلم تھا. جی. اس نے جتنے اسلام کو نقصان پہنچایا کسی نے نہیں پہنچایا، مطلب قبل اسلام. صحیح. حضرت عمر نے بھی پہنچایا. لیکن بعد میں دیکھو جب ایک بندہ ہا جاتے ہیں، ان کے ایک اپنا ٹریک ہے، وہ ٹریک پر چل رہے ہیں.
تو ایک الفاظ کے ہیر پھیر ہو جاتے ہیں, ان سے وہ کسی کے لیے نہیں بنایا جائے, ٹیلر نہیں بنایا جائے کہ آپ نے کیا. آپ کردار کو دیکھیں, اس نے کیا کردار کیا ہے, اس ملک کو خون سے اس نے بچا لیا, اس ملک جوانوں کو, اس ملک کی ایجوکیشن کو, اس خاص کر اس صوبے کے حالات کو آج ہم اور آپ 2 بجے پھر سکتے ہیں, گھوم سکتے ہیں. پہلے تو ہم لوگ نہیں چل سکتے تھے, نہیں پھر سکتے تھے, نہ بزنس کر سکتے تھے. چلے ٹھیک ہے. آخر میں اختر رانی صاحب, میں اس پہ تھوڑا سا آپ کا کامنٹ چاہوں گا کہ اے لیول او لیول امتحانات جو ہیں وہ گڑبڑ ہے کچھ, اور ساری ذمہ داری جو ہے وہ شفقت محمود صاحب پہ ڈال دی گئی ہے. فائنل کامنٹ مجھے کرنا ہے, پھر میں بریک کی طرف جاؤں. شفقت محمود صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ جناب میں اپنی طرف سے نہیں کہتا, ظاہر ہے کہ جو پورا ایک سیٹ اپ ہے وہاں سے پتہ چلتا ہے, کیونکہ وہ ہیلتھ کی ایکسپرٹیز تو نہیں رکھتے. صحیح, ظاہر ہے کہ پورا جو وہ ہے. بہرحال اگر مختصراً بات کریں کہ دیکھیں ابھی اے لیول کے ایگزامس تو پوسٹ پون نہیں ہوئے نا, اچھا, او لیول کے ضرور ہوئے ہیں. جو اے لیول 2 ہوتا ہے یعنی پارٹ 2 جس کو سیکنڈ ایئر ایکویلنٹ کہتے ہیں, وہ ایگزامس ایز اٹ از ہوں گے, جس میں تقریباً 20,000 اسٹوڈنٹس اپیئر ہوں گے, اور 50 اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایک کسی سینٹر میں بیٹھیں گے, اور اس کی نگرانی جو ہے ملٹری پیراملٹری جو فورسز ہیں ایس او پیز کو وہ کریں گی. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, ان کے لیے وہ فکر مند ہیں, ان کو موقع دے دیا ہے کہ ان کے کیونکہ کیریئر ہے, بعد میں یونیورسٹیز میں ایڈمیشنز کا پروسیس ہوتا ہے تو وہ ڈیلے نہ ہو جائے, کیونکہ بعض انٹرنیشنل یونیورسٹیز ویٹ نہیں کرتی اس بات کا. صحیح. باقی یہ ہے کہ جہاں تک ایجوکیشن یوں سمجھ لیجیے کہ اب ختم ہو چکی ہے. صحیح, اب یہ ایجوکیشن بالکل ختم ہو چکی. اسپیشلی میں میٹرک سسٹم کی بات کروں گا, کیونکہ عام عوام کا کوئی والی وارث نہیں ہے. جب 2 سال بچے کچھ نہیں پڑھیں گے, 2 سیشنز کچھ نہیں پڑھ پائیں گے, ایسی ڈگری زدہ ان کو بنا دیں گے, آپ سرٹیفکیشن دے دیں گے یا بہت ہی شارٹیسٹ کچھ کر کے کر دیں گے, تو پھر اس کے بعد آپ کی یہ جو پوری کھیپ ہے, ابھی لگتا تو یہ ہے کہ آئندہ جو ہے نا اگلے کوئی 5 سے 10 سالوں کے اندر یہ ہوگا کہ جن لوگوں نے دفاتر کے باہر ایک بورڈ لگا ہوگا, جن لوگوں نے میٹرک 2021 میں اور 22 میں کیا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ جو ہے اپلیکیشن جاب کی نہ دیں. ان کو پتا ہے ان کے پاس صرف ڈگری ہوگی, جی جی جی, سند ہوگی, صرف کاغذ کا پیپر ہوگا بغیر ایگزام کے. اس طرح کے جب حالات ہوں گے ملک میں, تو آپ بتائیے کہ جو تھوڑی بہت ہماری ویلیو ہے, ویسے ہی کہ ہماری کریٹیکل تھنکنگ ہے ہی نہیں, کانسیپٹ بیس ایجوکیشن ہے ہی نہیں ہے. صحیح, ٹھیک ہے, تعلیم تو بس سمجھ لو ختم کر دی گئی ہے, کی جا رہی ہے. خدارہ میں یہ چاہوں گا کہ بھائی ایمرجنسی نافذ کریں ایجوکیشن کی. صحیح, ٹھیک ہے. جیسے ہی آپ بہتری کی طرف آتے ہیں آفٹر عید, جب بھی بہتر ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کو بڑی زبردست پالیسیز بنانی چاہیے. صحیح, دن رات محنت کر کے جو ہے نا تعلیم کو جو ہے نا فروغ دینا چاہیے, ایک ایمرجنسی نافذ کرنی بہت چاہیے. شکریہ. تاکہ جو ہے اختر ارائیں صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, گلوردک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں مہمانان کا بہت بہت شکریہ. ایک بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے, کچھ دیگر ایشوز کو بھی ہائی لائٹ کیا جائے گا. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم ایک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. آج ہم نے ذرا تھوڑا ڈفرینٹ ٹاپک رکھا ہے اس معاملے کے حوالے سے. عالم ویلفیئر سینٹر کے حوالے سے آج ہم کچھ بات کریں گے. عالم ویلفیئر ایک آرگنائزیشن ہے جن کا صحیح معنوں میں ایک بہترین ویژن ہے, وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ایک بہترین کام کر رہے ہیں, ایک اچھا ویژن لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. تو ہم نے آج ان کی خدمات کے اطراف میں ان کو مدعو کیا ہے کہ محمود عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ممتاز سماجی رہنما ہیں, عالم ویلفیئر کے چیئرمین ہیں. بہت شکریہ عالم بھائی, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. سر کیا کہنا پسند کریں گے؟ پہلے تو میں بتاؤں گا سر کہ اپنے تھوڑے سے جو ہے وہ اس این جی او کے حوالے سے, اپنے فلاحی ادارے کے حوالے سے عوام کو کچھ بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب. اصل میں نے 48 ایئرس پہلے یہ کام شروع کیا تھا 71 میں. صحیح. اور چونکہ میں نے غربت کو قریب سے دیکھا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ کہ سماجی کام شروع کیا جائے. اور میری جو استاد ہیں وہ مدر ٹریسا ہے, اور سیکنڈ استاد جو میرے ہیں عبدالستار عیدی صاحب ہیں, ماشاءاللہ. تو میں لیاقت آباد سے اپنے سلسلے کا آغاز کیا اور وہاں سے پھر کام شروع کیا. اور آج آپ کے سامنے آج مجھے 45 47 48 سال ہو گئے کہ میں خدمت خلق میں, اور میں نے اپنی پوری زندگی صرف خدمت انسانیت کے لیے وقف کر رکھا ہے. اچھا عالم بھائی, ایک بات بتائیے گا کہ صحیح معنوں میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ این جی اوز کو دیکھتے ہیں, یا پھر بہت ساری این جی اوز ابھی پاکستان میں کام کر رہی ہیں. آپ کی این جی او کے حوالے سے تھوڑا سا عوام کو بتائیے گا, کون کون سے پروجیکٹس اس وقت چل رہے ہیں آپ کی این جی او کے ماتحت؟ بڑی اچھی بات کی آپ نے. پہلا تو یہ کہ خودکشی نہ کریں, اپنا دکھ ہم سے بیان کریں. یہ خودکشی نہ کریں, خودکشی بہت بڑی بات ہے سر, بہت بڑی بات ہے. جی شکریہ. خودکشی نہ کریں, اپنا دکھ ہم سے بیان کریں. صحیح. 98 میں نے پیغام دیا تھا, تو اللہ کے فضل و کرم سے لاکھوں لوگوں کو خودکشی سے رستے سے ہٹایا ہے اور ہزاروں کو خودکشی سے بچایا ہے. قرآن کی ایک آیت ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچایا. تو بہرحال ایک تو یہ. سیکنڈ یہ کہ شہید اور آگ ہم جمع کرتے ہیں,
اور اسے پھر بلوچستان لے جا کر کنٹینر کے ذریعے اسے وہاں کنویں میں دفن کرتے ہیں. تھرڈ روٹی بینک ہے. غریب لوگوں کو, ہمارا دفتر یہ بیت المکرم مسجد کے ساتھ ہے, تو غریب لوگوں کو یہاں دوپہر میں کھانا ہوتا ہے, اور کچھ کوشش کرتے ہیں کہ خدا کی بستی وغیرہ میں کھانا لے جا کر ان لوگوں کو پرووائڈ کریں جو لوگ بیچارے کھانا دوپہر کا خرید نہیں سکتے یا کھا نہیں پاتے. صحیح. تھرڈ یہ کہ ہم اولڈ ایج ہاؤس ہمارا شاہ فیصل کے اندر, تو جو لوگ آج ہمارے معاشرے میں بدقسمتی ہے کہ لوگ اپنے والدین کو گھر سے نکال دیتے ہیں, اور اس طرح ہمارے 5-6 پروجیکٹ ہیں. اچھا محمود عالم صاحب, ایک بات بتائیے گا, صحیح معنوں میں آپ دیکھیں کیونکہ اب فلاحی تنظیموں کے اوپر کافی دباؤ آ چکا ہے, کیونکہ جس طرح کے پینڈیمک کا ہم کو سامنا ہے, لاک ڈاؤن ہے, اور دہاڑی دار طبقہ, تنخواہ دار طبقہ سبھی پریشان ہیں. سر محمود بھائی, اس صورتحال کے اندر آپ لوگوں نے ماضی میں کیا کیا, اور آگے جو صورتحال دکھائی دے رہی ہے خطرناک ہے, لاک ڈاؤن لگ سکتا ہے, اس کے لیے کیا پلان ہے؟ آپ نے بڑی اچھی بات کی. آج سے 3 دن پہلے ہم نے راشن ڈسٹریبیوشن کیا ہے تقریباً کوئی 400 افراد کا, ماشاءاللہ, اور اس سے پچھلے سال بھی کیا تھا. اور اب جو صورتحال ہے بالکل صحیح ہے کہ چونکہ ملک میں مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, تو ہماری کوشش ہے کہ لوگوں کو بجائے یہ کہ راشن دیا جائے, اس میں کوئی شک نہیں, رمضان کا مہینہ ہے, مبارک مہینہ ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ لوگوں کو پیروں پہ کھڑا کیا جائے. صحیح. اس کے لیے ہم نے چنچی رکشہ دیا ہے لوگوں کو, اچھا ماشاءاللہ, اور سلائی سینٹر کھولا ہے خواتین کے لیے. تو اس طرح کے ہم 3-4 کام کر رہے ہیں, اور باقی اللہ کی مرضی ہے انشاءاللہ. لوگوں کا تعاون ہمارے ساتھ تھوڑا سا کم ہے کیونکہ لوگ جانتے ہی نہیں ہیں. چلیں ٹھیک ہے. اچھا محمود بھائی, ایک بات یہاں پر دیکھیں, صورتحال ایسی ہے کہ خودکشی نہ کریں, اپنا دکھ ہم سے بیان کریں, یہ ویژن آپ کو مجھے بہت اچھا لگا. خودکشی نہ کریں. سر, جن لوگوں کو آپ نے جو ہے اس راستے سے ہٹایا, سب سے زیادہ کیسز یا سب سے زیادہ وہ لوگ بتائیے گا جو کسی ایک خاص وجوہات کی وجہ سے خودکشی کی طرف جا رہے تھے؟ بڑی پیاری بات کی آپ نے سر. بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو پاکستان میں خودکشی ہوتی ہے وہ اصل میں بے روزگاری ہے. اچھا, 70 سے 80% بے روزگاری ہے, اور 10% گھریلو مسائل ہیں. جس طرح ہمارے ایک بہت بڑا نام فلم اسٹار ننا, جی جی اسے کس چیز کی کمی تھی؟ صحیح, وہ دنیا کو ہنساتا تھا اور اس نے خودکشی کر لی. تو اصل میں جو لوگوں کا ذہن ہے وہ یہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے برین واش کرنا ہے ان کا, اور وہ وقت اگر گزر گیا تو جب وہ پھر دوبارہ میرے پاس آتے ہیں اور میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ آپ کی اپلیکیشن ہے اور آپ میرے پاس خودکشی کرنے آئے تھے, تو وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ غلط ہے, میں تو خودکشی کا سوچ بھی نہیں سکتا ہوں. تو اس طرح یہ کہ سلسلہ چلتا رہا, اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے سینکڑوں لوگوں کو, ہزاروں لوگوں کو خودکشی سے بچایا ہے. دوسرے یہ کہ گھریلو ناچاکی. صحیح. اور تیسری بات میں اپنے عوام کو, ساتھیوں کو, دوستوں کو یہ عرض کروں گا کہ ہمارے یہاں آج کل فیملی جوائنٹ سسٹم ختم ہو چکا ہے. جی, پہلے جوائنٹ سسٹم فیملی ہمارے یہاں ہوا کرتی تھی. لوگ ہمارے یہاں گھروں میں دیکھ لیں کہ گھروں میں کوئی کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں سے بھی انہیں وقت دیں, والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب سے ملیں. تو یہ جو ہمارے اندر جو دوری آئی ہے, اور یہ جو موبائل ٹیلی فون ہے, اس نے تو ہمیں بہت زیادہ قریب کیا ہے, لیکن لوگوں کو اخلاق سے, محبت سے, چاہت سے, اپنائیت سے دور کر چکا ہے. تو میری گزارش ہے کہ لوگوں سے پیار کریں, محبت کریں, لوگوں کی باتیں سنیں. اگر آپ کچھ دے نہیں سکتے, اور میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ انسان کوئی کسی کو کیا دے سکتا ہے, دینے والی ذات تو اللہ کی ذات, بے شک بے شک, لیکن انسان وسیلہ اور سہارا ضرور بن سکتا ہے. صحیح. اچھا محمود بھائی, ایک بات یہاں پر آپ نے جیسے بتایا کہ بہت سارے ایسے بھی بد نصیب بچے ہوتے ہیں, اولادیں ہوتی ہیں جو اپنے ماں باپ کو گھروں سے باہر نکال دیتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ ان کی ذہن سازی کی ضرورت ہے کہ جن نگینوں کو تم باہر نکال رہے ہو انہی کی جو ہے وہ دعاؤں کی بدولت تم اس مقام پر پہنچے ہو؟ تو اس پر میں چاہوں گا کہ سر آپ ایسا نہیں سوچتے کہ ان بچوں کی ذہن سازی ضروری ہے؟ بڑی پیاری بات کی آپ نے, مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. دیکھیں, آج سے 30-40 سال پہلے ہمارے معاشرے میں اولڈ ایج ہاؤس کا تصور بھی نہیں تھا. صحیح. آج کیوں ہے؟ تو میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ جو آج ہمارے بچے ہیں, تعلیم تو حاصل کر لی ہمارے بچوں نے, لیکن ہمارے بچوں میں شعور نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کو شعور پیدا کریں, بچوں سے ہم رابطہ کریں اور ان کے دکھ سکھ کو شیئر کریں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ایک بچہ, مثال کے طور پہ ایک بچہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, گھر والے کہتے ہیں نہیں جی اسے تو انجینئر بنانا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ بچے کی جو سوچ ہو اسی پہ اس کے ذہن کو مناسبت سے رکھتے ہوئے جو اس کی سوچ ہے اس کو اس میں ڈالا جائے تاکہ اس کی دلچسپی ہوگی. اور دوسرے یہ کہ پیار اور محبت اور اپنائیت کو اپنانے کی ضرورت ہے.
اچھا ایک چیز اور ہے محمود بھائی کہ آج کل تو دیکھیں صحیح معنوں میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی کم پڑھے لکھے لوگ بے روزگار ہیں یا بالکل جو ہے وہ جنہوں نے پڑھائی لکھائی کی نہیں ہے وہ لوگ بے روزگار ہیں. آج کل تو MBA MA لڑکے لڑکیاں بھی جو ہیں وہ بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں. سر ایسا طبقہ سر جنہوں نے صحیح معنوں میں پڑھ لکھ کر بھی اپنے گھر میں فاقے دیکھیں ان کو کس طرح سے جو ہے وہ صحیح معنوں میں فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا سر؟ کیونکہ ناممکن ہے کہ وہ لوگ آ کے راشن مانگیں یا وہ لوگ جو ہے وہ لنگر خانوں پہ کھانے کھا سکیں. جی ہاں, آپ نے بڑی پیاری بات کی. ہمارے معاشرے میں یہ جو لنگر کھانے کا کنسپٹ ہے اور ماشاءاللہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بھی شروع کیا ہے, جس طرح ہمارے یہاں بشیر فاروقی صاحب ہے, سیلانی ہے, جی اس طرح لاکھوں لوگوں کو کھانا دیتے ہیں. لیکن یہ کہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے, میری کوشش اور خواہش یہ تھی اور آج بھی میں کوشش کر رہا ہوں اور دوستوں کے توسط سے کہ ان کو ایک تو یہ کہ کاؤنسلنگ کیا جائے. اصل مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں کاؤنسلنگ کرنا, ان کو سمجھانا, انہیں بتانا کہ دیکھیں آپ پڑھ لکھ کے اپنے والدین کا سہارا بنے, نہ کہ مایوسی میں زندگی گزاریں. اس طرح کے اگر NGOs بہت کام کر رہے ہیں, عبدالستار عیدی صاحب کے, فیصل عیدی صاحب کام کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں. تو بہرحال انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں. دعا کیجیے ہمارے لیے بھی, اور لوگوں کا تعاون ہوا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں اور بڑھ چڑھ کر کام کریں گے. اور میں ایک پیغام یہ بھی دوں گا کہ اصل میں انسان کو مایوسی کی طرف نہیں جانا چاہیے. صحیح. اچھا ایک بات ہے محمود بھائی کہ 1987 سے آپ لوگ ماشاءاللہ اپنی خدمات پیش کیے ہوئے ہیں, لیکن پھر بھی آپ لوگ گمنام رہے. تو عوام کے تعاون میں یا مخیر حضرات کے تعاون میں کوئی کمی بیشی یا کوئی موازنہ اگر کر لیا جائے تو کافی مشکلات پیش آئی ہوئی. نہیں ایسا نہیں ہے. اصل میں ہوا یہ کہ جنگل میں تھوڑی سی دیہاتی بات کروں گا, پرانے زمانے کی بات کروں گا کیونکہ میں تھوڑا پرانا آدمی ہوں. اچھا. تو جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا. جی جی. تو میری مثال ویسے ہی ہے کہ لوگوں کی ڈونیشن دینے والے یا رابطے میں کمی رہی, میری اپنی رہی کہ میں لوگوں سے رابطہ نہیں کیا, لوگوں کو ملا نہیں. اب تقریباً 2-3 سال سے میں رابطے میں ہوں تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس وقت لوگ مجھے, اس وقت 400-500 افراد کا روز افطار ہو رہا ہے ہمارے پاس شام کو, بیت المکرم مسجد کے ساتھ ہمارا آفس ہے. صحیح. تو اب لوگوں نے اس سال مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ جیسے لوگوں نے بھی مجھے مدعو کیا اور 2-3 چینلوں پہ بھی مزید جا چکا ہوں. تو یہ ہے کہ اب لوگوں کو پتہ چل رہا ہے آہستہ آہستہ اور لوگ تعاون کر رہے ہیں. یہ جو ابھی ہم نے 400 راشن تقسیم کیا ہے اور انشاءاللہ 26 رمضان کو دوبارہ ہم بچوں کے کپڑے اور خواتین جو بیوہ خواتین ہیں ان کے لیے ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں. تو لوگوں کا بڑا تعاون ہے اور میں مزید لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں. اچھا محمود بھائی ایک چیز یہاں پر یہ ہے کہ دیکھیں آپ ظاہر سی بات ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ ڈونیشنز کی ضرورت ہوتی ہے, اسی عطیات کے اوپر جو ہے وہ آپ لوگ اپنی ساری سرگرمیاں سر انجام دیتے ہیں. سر ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی کسی سے رابطہ کیا ہو, بولے جی میں کیسے آپ کے ساتھ تعاون کر لوں, آپ کی تو NGO کا میں نے نام نہیں سنا کہیں پہ, تو اس صورتحال میں کیا لگتا ہے آپ کو؟ بات یہ کہ میں پہلے بڑی اچھی بات کی آپ نے. بات یہ ہے کہ ایک مثال میں دیتا چلوں آپ جی. آپ نے سائیکل ریسنگ دیکھی ہوگی. جی اس میں 50-60 سائیکل ریسر ہوتے ہیں لیکن دو تین ہی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اپنا اعتماد بحال کرنے کے لیے لوگوں کو کام دکھانا پڑے گا. اور میں آپ سے عرض کروں کہ جو میرا ذریعہ معاش ہے, میں ایگریکلچر کرتا ہوں, میں گنا لگاتا ہوں اور آج بھی کراچی شہر میں میری گنے کی مشین ہے اور میں اپنے آپ کو فخر محسوس کرتا ہوں. پہلے میں لیاقت آباد میں رہتا تھا ایک چھوٹے سے مکان پہ, آج اللہ کے فضل و کرم سے میں گلشن میں میری رہائش ہے. تو یہ اس کا کرم ہے, اب لوگوں کا بڑا ساتھ ہے. تو میں اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچا رہا ہوں آپ کے ذریعے بھی, اور ناظرین سے بھی میں کہوں گا کہ آپ یقین کریں کہ جو پیسہ آپ کا ہمارے پاس آ رہا ہے وہ 100% اسی کام میں خرچ ہو رہا ہے جس پہ آپ ہمیں دے رہے ہیں. اچھا محمود بھائی پہلے دیکھا جاتا تھا کہ والدین اپنے بچوں کو بولا کرتے تھے کہ جی میں محنت مزدوری کر لوں گا لیکن تم اسکول جاؤ تاکہ تم میرے جیسے نہ بنو. اب تو والدین اس قسم کا وعدہ بھی نہیں کر سکتے جو حالات چل رہے ہیں. سر بچوں کی تعلیم کے حوالے سے کوئی سرگرمیاں؟ ہاں جی ہاں, آپ کو حیرت ہوگی, بلکہ حیرت ہی کہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں تعلیم میں بہت سارے ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں, لیکن میں ایک انوکھا کام کر رہا ہوں تعلیم کے حوالے سے. اچھا. کہ سخی حسن قبرستان میں یقیناً آپ اپنے والدین یا کسی رشتہ دار یا عزیز کے قبروں پہ گئے ہوں گے تو وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچے وہاں چھوٹا سا ڈبہ لے کر وہ وہاں پانی ڈال رہے ہوتے ہیں قبروں پہ, اور آپ اپنے والدین سے فارغ ہو کر قبروں سے 50-10 روپے اس کو دے دیتے ہیں. میں جب ان کے پاس آج سے 4 سال پہلے گیا تو ان سے میں نے کہا, میرے اسکول کا نام ہے قبرستان میں اسکول. اچھا. تو ان سے میں نے کہا, ان کے والدین سے کہا کہ آپ یہ بچوں کو جو ہے
तालीम दिलवाएं तो वो मुझे कहते हैं कि आपका दिमाग तो सही है, ये बच्चा शाम को 500-700 रुपया लाता है प्लस खाना भी लेकर आता है सही। और आप हमें दर्द दे रहे हैं कि इन्हें तालीम दिलवाओ। तो बहरहाल मैंने कुछ लोगों को मुतमईन कर लिया और इस वक्त सखी हसन के कब्रिस्तान में मेरे 33 बच्चे 33 बच्चे वो बच्चे जो वहाँ कब्रों में पानी डालते हैं, मेरी कोशिश है कि मैं उनको पढ़ा रहा हूँ। वहाँ टीचर रखा हुआ है और सुबह कारी साहब आते हैं ताकि कम से कम उन बच्चों को ये शऊर तो हो जाए कि बस का नंबर देख लें, मोबाइल चलाना देख लें, सही। सीख लें जी। और लोगों को थोड़ा सा हमारे माशरे में जो कमी है जो मैं महसूस करता हूँ वो ये है कि अदब की कमी है। तो मैं अपने नाजरीन से भी कहूँगा कि बड़ों की अदब करें और छोटों से प्यार करें। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा महमूद भाई, बहुत शुक्रिया, आपने अपना इंतहाई कीमती वक्त इनायत किया। अगर सही मानों में ये विजन जो है खुदकुशी ना करें, अपना दुख हमसे बयान करें, सही मानों में ये तमाम सूरत हाल के अंदर जितने लोग खुदकुशी की तरफ जाते हैं उनमें सबसे बड़ा जो मसला होता है वो ये कि वो अपना दुख किसी को बयान नहीं कर सकते। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ये काम कर रही है कि जी आप अपना दुख हमसे बयान करें, हम जिस हद तक मुमकिन हुआ उस दुख को कम करेंगे और आपके उस मकसद को खत्म कर देंगे जिस मकसद पे चलते हुए आप खुदकुशी जैसी हराम चीज की तरफ राग़िब हो रहे हैं, तो सही मानों में ऐसी एनजीओ को सपोर्ट करना, ऐसे फलाही इदारे को सपोर्ट करना हम सब की जिम्मेदारी बन चुकी है। एक बात तस्लीम के काबिल है कि ठीक है, आलम वेलफेयर सेंटर या आलम वेलफेयर जो है इसका नाम काफ़ी गुमनाम रहा, ये काफ़ी जो है वो सही मानों में इतनी मशहूर एनजीओ बनकर सामने नहीं आई। लेकिन अगर अब इनका काम देख लिया जाए कि रोज़ाना की बुनियाद पर अगर 400-500 अफराद को जो है वो अफ्तार कराया जा रहा है या फिर इस पेंडेमिक से निमटने के लिए उन लोगों के घर में राशन तकसीम किया जा रहा है जो कि अब 2 वक्त की रोटी का सहारा ढूंढने के लिए सड़कों पर मौजूद हैं, तो ये बहुत बड़ा काम है सही मानों में। जैसा कि महमूद भाई ने भी फरमाया कि अब उनका विजन ये है कि बच्चे जो सही मानों में कब्र के ऊपर पानी डालते फिरते हैं उनको जो है वो इतना काबिल बना दिया जाए कि वो मोबाइल चलाना सीख सकें या बस का नंबर देख सकें या फिर कोई ऐसा काम कर सकें जो पढ़ लिख कर ही इंसान कर सकता है, उनको पढ़ाया जा रहा है। बहुत बड़ी बात है, हम सबको चाहिए कि इनको सपोर्ट करें और महमूद भाई का ये जो पैगाम है इसको आम करें। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।